बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब की अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क लाहौर में जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या इंकशाफात किए और इस मुलाकात को बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया गया, बिलखसूस क्योंकि जब इमरान खान साहब से सहाफ़ी मिलते रहे पहले, जब वो वज़ारत उज़्मा के दौर से लेकर अब तक जितने भी सहाफ़ी उनको मिले, एक सहाफ़ियों का भी गिला रहा कि यार जब हम सवाल करने लगते थे इमरान खान साहब से तो वो हमें टोक देते थे, और जब हम उनसे पूछना चाहते थे कि जी आपके साथ, आप कहते हैं कि जी ये वाक़या हुआ या आप इस तरह से इस वाक़े को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम जब सवाल करने लगते थे तो वो आगे से हमें टोकते थे और कहते थे कि जी नहीं ऐसे नहीं बोलना। तो अब इन सहाफ़ियों की जो मुलाकात हुई उनमें से एक सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके साथ मेरा राब्ता होगा, और उन्होंने मुझे ये दौराने जो है वो गुफ्तगू ये बात कही, क्योंकि सर कॉल्स तो नहीं हो सकती ना, कॉल्स अगर आप नंबर्स पे करेंगे तो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, सारी जो है वो कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। तो एक सहाफ़ी ऐसे हैं जिनसे मेरा राब्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते। वो कहते हैं कि जी जो गल मैं की है वो गल हरफ आखिर है। अब इस मुलाकात के अंदर जिन सहाफ़ियों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, इसमें जितने भी सहाफ़ी इमरान खान साहब से मिले वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें मोहम्मद मालिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, काशिफ अब्बासी साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब बड़े सीनियर कॉलम नवीस हैं। सदीक जान साहब के बारे में तो बात वैसे ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से बोल न्यूज़ पर बैठकर सहाफ़त के नाम पर जो करते रहे हैं अभी तक, उनके बारे में बात नहीं करनी। और फिर उनके खिलाफ एक केस भी चल रहा है FIA में। आफ्ताब इकबाल साहब, समी इब्राहिम साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हबीब अकरम साहब, बैरिस्टर एहतशाम साहब और मेहर बुखारी साहिबा जो काशिफ अब्बासी साहब की एहलियाँ हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है। तो इसमें देखें सर, जो सीनियर क्रेडिबल जर्नलिस्ट है ना, जिनको हम बचपन से देख रहे हैं सहाफ़त के अंदर, उसमें एक नाम तो मोहम्मद मालिक साहब का है। मोहम्मद मालिक साहब जिनका बड़ा नाम है सहाफ़त के अंदर, और लाहौर प्रेस क्लब से लेकर PTV दौर तक जो उन्होंने सहाफ़त की है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जितने क्रेडिबल जर्नलिस्ट वो पाकिस्तान के कंसीडर किए जाते हैं वो हो गए काशिफ अब्बासी साहब हो गए। काशिफ अब्बासी साहब एक बड़े सीनियर एंकर पर्सन है, वो रिपोर्टिंग के अंदर उनका बड़ा नाम रहा। मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक की जो उन्होंने कवरेज जो बीट की पॉलिटिकल, उसमें उनकी बड़ी, आप समझ लें कि बड़ी जहानत है उनकी, बड़ी बड़ी स्टोरीज, बड़ी बड़ी कहानियां निकाल कर वो लाए। सुहेल वड़ाइच साहब जो मेरा ख्याल है कि बड़े पाकिस्तान के शायद सबसे पुराने सहाफ़ी होंगे, और वो ज़ियाउल हक के दौर से लेकर आज तक जो है वो सहाफ़त कर रहे हैं, और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं अगर आप उनको पढ़ें तो आपके जनरल नॉलेज में इजाफा होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री उनको वो जो है ज़ुबानी याद है, हर्फ ब हर्फ याद है। तो उसके बाद जी वो जो है एक और सहाफ़ी थे, इनका मैं नाम भूल गया, इरशाद अहमद आरिफ साहब जो पाकिस्तान के सीनियर कॉलम नवीसों में शुमार होते हैं। अगर आप उनके कॉलम पढ़ें तो उसकी खूबसूरती उनके अल्फाज से नज़र आती है। इरशाद अहमद आरिफ साहब जो हैं वो इन 4 सहाफ़ियों में से, देखें मैं आपको सही बात बताऊं, आप किसी सहाफ़ी की सहाफ़त से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन आप इनको क्रेडिबल जर्नलिस्ट कहें। आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं लेकिन इनके ऊपर उंगली नहीं कोई उठा सकता, क्योंकि इन्होंने सहाफ़त की है, सही मानों में की है, करके दिखाई है। और इरशाद अहमद आरिफ, सुहेल वड़ाइच, काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक, ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जर्नलिज्म को प्रोफेशनल जर्नलिज्म के तौर पर प्रमोट किया। अगर आप इनकी सहाफ़त को अगर आप बहुत करीब से देखें ना, तो मैंने तो बहुत करीब से देखा। खैर ये सहाफ़ी जो हैं वो ये 4 तो बहुत क्रेडिबल हैं, बाकियों के बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा। हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है, देखें इमरान खान साहब ने उस मुलाकात के दौरान इंकशाफात जो किए हैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि जी 14 मई के इलेक्शन पर मुज़ाकरात का मामला, इसका मतलब ये है कि ये लोग टाइम गेन करना चाहते हैं, ये लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते बल्कि इस मामले को उलझाना चाहते हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती, ये सिर्फ हमें उलझा रही है इस मामले के ऊपर। फिर वो कहते हैं कि जी वो फौज का ना मुझ पर एतबार नहीं है, फौज मुझ पर एतबार नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट
عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جو اس وقت پی ڈی ایم کر رہی ہے اس کے پیچھے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اور عمران خان کا صحافیوں کو یہ بھی کہنا تھا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے رہے ابھی تک کہ جی فوج نیوٹرل ہے لہٰذا وہ نیوٹرل نہیں ہے. پھر عمران خان صاحب نے ایک جو انکشاف کیا ہے, ویسے وہ جلدی پہ تیل چھڑک دیا ہے, اور انہوں نے یہ انکشاف کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن کا کیس جو بنا, ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو اتنے کلو ہیروئن جو ڈالی گئی رانا ثناء اللہ کے اوپر, ہمیں تو اس لیے بعد میں پتہ چلا کیونکہ پہلے تو ہمیں وہ جو اینٹی نارکوٹکس فورس کے وہ جو میجر جنرل صاحب تھے جنہوں نے شہریار افریدی کے ساتھ بیٹھ کر وہ پریس کانفرنس کی تھی, جو شہریار افریدی اس وقت وزیر مملکت تھے برائے داخلہ کے, اسٹیٹ منسٹر تھے فورن انٹیریئر کے, تو شہریار افریدی صاحب کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے بیٹھ کر قسمیں کھائیں اور اس کے بعد نعوذ باللہ انہوں نے حلف دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جان اللہ کو دینی ہے. تو رانا ثناء اللہ کے اوپر جو سر ہیروئن کا کیس تھا وہ پہلے دن سے پاکستان کا میڈیا کہہ رہا تھا وہ جھوٹ ہے, پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے, اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے وہ جھوٹ ہے. 2019 میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے جو انسداد منشیات ادارہ ہے اس کی جانب سے حراست میں لیا گیا. وہ میجر جنرل صاحب بیٹھتے ہیں, وہ شہریار افریدی کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے کلو ہیروئن نکل گئی, اتنے کلو ہیروئن نکلی. اور سر اس میں بیٹھ کر جو موصوف ہیں وہ جب اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو شہریار افریدی صاحب کہتے ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے, اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھی وہ کہتے ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے. لیکن سر وہ کیس جھوٹا تھا. اور عمران خان صاحب اب کہتے ہیں کہ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا. وہ جب یہ نقطہ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں صحافیوں کے سامنے تو کہتے ہیں ہمیں تو بعد میں پتہ چلا وہ کیس جھوٹا تھا. اور ہمارے ہی جو سینئر ہیں کاشف عباسی صاحب, حامد میر صاحب, محمد مالک صاحب, دیگر صحافی, وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے. وہ تو پہلے دن سے چیخ کر کہہ رہے تھے کہ جھوٹا کیس ہے, کیونکہ سر پوری قوم کو نظر آ رہا تھا یہ کیس نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, اور یہ چوتالی جھوٹ تھا. اب عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں خیر آگے جا کر وہ یہ فرماتے ہیں. پھر وہ عمران خان صاحب صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی جو مجھ پر حملہ کیا گیا, وہ جو حملہ آور تھا وہ اس کو تو گرفتار کر لیا گیا, تو مجھ پر حملے کی 4 اٹیمپٹس ہوئیں. اچھا, اب اس پوائنٹ کو بھی میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے سامنے. عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا, آپ دیکھیں کہ سر کتنا بڑا مذاق ہوا اس قوم کے ساتھ کہ ہمیں اس حملے کے نام کے اوپر پھدو بنایا جاتا رہا, بیوقوف بنایا جاتا رہا, اور کوئی پاکستان دا پڑھا لکھا شخص انہوں پوچھ لو کہ تانوں گولی جڑی لت چ لگی ہے لیکن پھر بھی تسی جلسہ کر رہے. اور حیران کی سر, ویسے میں حیران ہوں ویسے یار, میں کہتا ہوں کہ اتنا پری پلان ڈرامہ اور اتنا پری پلان ڈرامہ اگر کسی نے کرنا ہونا تو وہ ڈرامے کا سیریل عمران خان صاحب کو دے اور ان کو کہ جی آپ ڈراموں میں کام کر لیں, سیاست چھوڑ دیں. آپ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوا, وہ حملہ آور وہ تھانے میں بند ہوا, اور اس کے بعد جی وہ جو دوسرا بندہ تھا جس کا کہا جا رہا ہے کہ جی اس نے اس حملہ آور کو پکڑا, گولی اس سے چل گئی. عمران خان صاحب کو ٹانگ میں گولی لگ کیسے گئی, میں تو ویسے حیران کہ عمران خان صاحب نے وہ جو ڈرامہ کیا گولی والا, یہ سب کو پتا سر وہ ڈرامہ تھا. یہ جو پٹی پٹی کی ہوئی ہے یہ اصل میں بیسیکلی تو یہ پری پلان ڈرامہ تھا جس کو میڈیا اب دکھا رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے اس کا الزام بھی پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں اس کا نام آپ سب کو شاید یاد ہوگا نا کہ اس وقت پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے, تو عمران خان صاحب نے وہ جو ایف آئی آر میں نام شامل کروایا تھا وہ میجر جنرل فیصل نصیر کا کروایا تھا جو ڈی جی سی ہیں آئی تھنک اس ٹائم. اور نعوذ باللہ وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ ان کو ڈرٹی ہیری کہہ کر عمران خان صاحب مخاطب کرتے رہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میری حکومت کے خاتمے میں ان کا ہاتھ تھا. تو اس کے بعد جو میجر جنرل فیصل تھے جب ان کا نام ایف آئی آر کے اندر شامل کروایا گیا تو پرویز الہی نے اس نام کے اوپر مخالفت کی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتا. عمران خان صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت کے ہوتے ہوئے, پنجاب حکومت کی مدد سے ہم ان کے خلاف یہ مقدمہ کروا رہے ہیں. تو پرویز الہی صاحب نے کہا آپ اس ایف آئی آر سے ان کا نام واپس لیں, کیونکہ سر یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جس طرح سے جھوٹ بولتے رہے اور جس طرح سے انہوں نے ایک ادارے کی کریڈیبلٹی کو, اس کی ساکھ کو بڑی بری طرح متاثر کرنے کی کوشش کی, ان کے اپنے دوست ان سے گلہ کر رہے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ان کو شامل تفتیش کیا جائے, اس پر بھی پرویز الہی نے ہاتھ کھڑے کیے, انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے, کیونکہ یہ کام اگر ہو گیا تو سر اس سے ہماری کریڈیبلٹی خراب ہوگی.
اور ادارہ جو ہے اس کا ہم پر سے اعتبار اٹھ جائے گا. تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ سارا کچھ کر رہے تھے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی میرے پر قتل کی حملے کی 4 اٹیمپٹس ہوئیں اور وہ جو 4 دفعہ میرے پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اس میں یہ سارا کچھ ہوا. اب عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے میرے گھر پر حملہ کیا جب مجھے گرفتار کرنے آئی. یہ بھی عمران خان صاحب نے ایک جھوٹ بولا ہے کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی اور ان پر حملہ نہیں ہوا. دیکھیں جب پولیس گئی زمان پاک میں، یہ جو رمضان سے پہلے ایک آپریشن ہوا، اس میں ہوا کیا کہ پولیس عمران خان صاحب کے حوالے سے تفتیش کرنے گئی تھی اور پولیس کو یہ آرڈرز تھے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان سے مکمل تفتیش کی جائے کیونکہ سر عدالتی احکامات تھے. تو عمران خان صاحب کے جو کارکنان اس وقت زمان پاک میں لاہور میں موجود تھے، کیونکہ زمان پاک میں تو ہمیں رپورٹنگ کرتے بڑی دیر ہو گئی ہے نا، آپ نے میری ویڈیوز بھی دیکھی. تو عمران خان صاحب جو ہیں جی وہاں پر میں ایک چیز آپ کو وتھ فیکٹس اور وتھ پروف بتا سکتا ہوں کہ جب وہاں پر عمران خان صاحب گئے زمان پاک میں موجود تھے تو پولیس بھی وہاں پر موجود تھی، کیونکہ پولیس کو اطلاع تھی کہ عمران خان صاحب زمان پاک میں ہیں. تو پولیس بیسیکلی جب تفتیش کرنے آئی تو عمران خان صاحب کے کارکنوں کو لگا کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے آئی ہے، اور اس گرفتاری کے ڈر سے ان کے کارکنوں نے کر دیا پولیس پر حملہ، پولیس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر دیا. تو اس کے بدلے میں پولیس نے بھی پھر ظاہری سی بات ہے لاٹھی چارج تو کرنا تھا. اب آپ ایک شخص کے گھر پر پتھر مارے اور پھر آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ شخص آپ کو پیار کرے گا، اور ایک شخص کو آپ گالی دیں اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ شخص آپ کے لیے جو ہے وہ منہ سے پھول جھڑیاں نکالے گا اور آپ کے لیے محبت بھرے الفاظ نکالے گا. سر ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو بیسیکلی جو ہو رہا تھا اس پر عمران خان صاحب کے کارکنوں نے ہی پولیس پر تشدد کیا تھا. اصل وجہ یہ ہے. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک جو چیز کا وہ انکشاف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ یہ مجھے شوکت خانم میں زہر دے رہے تھے. شوکت خانم کے اندر ڈرپ کے اندر زہر انجیکٹ کیا گیا تھا، اور اس قسم کا وہ الزام بھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جب مجھ پر حملہ ہوا تو اس وقت میرے ساتھ جو ہو رہا تھا اس وقت وہ ڈرپ کے اندر زہر انجیکٹ کیا گیا تھا جو بیسیکلی مجھے دینا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح میں مر جاؤں. نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن وہ الزام براہ راست پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں. اب یہاں پر جی عمران خان صاحب نے صحافیوں کو بتایا کہ الیکشن 14 مئی میں ہو، 14 مئی کو یا 14 مئی کے بعد ہوں یا جون میں ہوں یا جون کے بعد ہوں، جب بھی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو 14 مئی کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم نے 14 سے آگے نہیں جانا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے جو ہے نا نااہل کر دیا جائے اور مجھے دیوار سے لگانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ کر دیا جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ناک آؤٹ کرنے کے لیے ایک پلان بنایا جا رہا ہے، ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح مجھے سائیڈ لائن کر دیا جائے اس پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تب میں شاید نہ ہوں. مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے شاید میں تب تک نہ ہوں. یہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں دو قسم کی جو ہے نا وہ دو قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں، بیانات ہیں. اس بات کا اشارہ دو جانب ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے شاید مجھے نااہل کر دیا جائے، اور ایک یہ کہ جی مجھ پر حملہ کر دیا جائے یا مجھے فرق کر دیا جائے، اللہ نہ کرے. وہ مطلب اس قسم کا اشارہ دے رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے میں تب تک نہ ہوں، الیکشن 14 کو ہوں، 14 کے بعد ہوں، جون میں ہوں، جون کے بعد ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے. اب وہ جس طرح سے یہ الزامات لگا رہے ہیں، دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ویسے وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ادارے بیٹھے ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے دیگر حساس ادارے ہیں، ISI ہے، IB ہے. تو عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ اپنی سیکیورٹی ہائی لائٹ کر دیں، جس طرح مریم نواز صاحبہ کو کہا گیا. اور سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو ہائی لائٹ کریں. تو سر عمران خان صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن 14 مئی سے آگے نہیں جانے دیں گے، جبکہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. ایک اور الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی یہ جو حکومت ہے اس کو فیورزم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر مل رہی ہے. وہ الزام تو بیسیکلی یہی لگا رہے ہیں نا کہ جو حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اس میں براہ راست رول اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ جی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ان کو تھپکی ہے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی. اب وہ جو صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی، یہ دیکھیں میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں یہاں پر، یہ اتنے پوائنٹس تھے
یہ جو صحافیوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، بیسیکلی اس گفتگو کے اندر انہوں نے صحافیوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا، اپنی کہانیاں سناتے رہے، اپنی رودات بیان کرتے رہے، بلکہ اس ملاقات میں سہیل وڑائچ، کاشف عباسی، محمد مالک، ارشاد احمد عارف جیسے جو سینئر صحافی ہیں ان کو ہی بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سر عمران خان صاحب جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر صحافت ہوگی تو وہ بھی میرے مطابق ہی ہوگی، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر صحافت ہوگی تو وہ بھی میرے نظریے کے مطابق ہوگی، اور جو میں کہوں گا صحافی وہی کریں گے، اور آئیں صحافی اور آ کر بیٹھیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پاکستان میں ایسے جرنلسٹ ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، وہ جو ان کی محبت میں لکھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، تو شاید یہ صحافی بھی ایسے ہیں۔ نہیں سر، سہیل وڑائچ، کاشف عباسی، محمد مالک، ارشاد احمد عارف پاکستان کے مایہ ناز صحافی، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کسی دائرہ کار کے مطابق ہو سکتا ہے، آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ویلڈ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ نقطہ نظر ہونا چاہیے جس کے مطابق آپ اختلاف کریں، لیکن آپ اس طرح کسی کے اوپر براہ راست کاؤنٹر اٹیک نہیں کر سکتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب نے کہیں صحافیوں کو، اور اس میں ایک جو پوائنٹ ہے جو بڑا مین ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں، اور شاید اس کا جواب ان کو مل گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشنز ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہوں گے، اور پاکستان کے ادارے بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ایک ہی ساتھ ہوں۔ اس میں شاید ہو سکتا ہے سب کی مرضی اور سب کی منشا ہو، اور جب سارے ایک جانب کھڑے ہیں، 90% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں اور 10% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، تو بات تو اکثریت کی مانی جائے گی نا بھائی، بات اکثریت کی مانی جائے گی، ایک بندے کی تو نہیں مانی جا سکتی۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو انہوں نے کہی ہیں۔ تو آگے نیکسٹ ولاگ میں آپ کے سامنے مزید سٹوریز، مزید انکشافات آئیں گے، اور وہ اس کے اوپر ایک جو ہے وہ انٹرسٹنگ ولاگ کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا انفارمیشن ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔